آپ تو माशाल्लाह मुताला हदीस में आपने क्या क्या पढ़ा है, कोई बता सकते हैं कि अभी तक क्या पढ़ चुके हैं आप इस कोर्स में, खास तौर पर हदीस के हवाले से। हाँ जी उस्ताद जी, जो ये तारुफ उलूम हदीस था, इसके अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स मीर हमजा साहब ने कवर करवाए थे। पहले जो हदीस की तदवीन से मुतालिक कुछ दो तीन लेक्चर थे, जिसमें मुख्तलिफ जो स्टेजेस थी, तकरीबन 7 स्टेजेस के अंदर कैसे कैसे हदीस मुदव्विन हुई, इसको डिस्कस किया गया। फिर जो हदीस के बड़े बड़े मसादिर हैं, प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं, सेकेंडरी सोर्सेज क्या हैं, इनके ऊपर बात हुई। फिर बरे सगीर के जो उलमा हैं, यहाँ पे जो हदीस में क्या क्या इन्होंने, यहाँ के उलमा ने किरदार अदा किया, उससे मुतालिक बात हुई। फिर हदीस की हुज्जियत जो है, इसके मुतालिक जो शुबहात थे और हदीस की हुज्जियत के क्या दलाइल हैं, उसके मुतालिक बात हुई। तो फिर खबर वाहिद से इस्तदलाल कैसे करना है, ज़ईफ हदीस क्या है। तो काफ़ी जो है कम्प्रिहेंसिव किस्म का जो ये वाला लेक्चर था, ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। इसमें कोई हमने को 11 के करीब जो है टॉपिक्स कवर किए हैं। माशाल्लाह। फिर तो आप लोगों ने माशाल्लाह बेसिक्स तकरीबन पढ़ चुके हैं आप लोग, जी जी हदीस जी के तदवीन के हवाले से और हदीस के उसूलों के हवाले से। जी। तो इसी हदीस से मुतल्लिका हमारा एक मौजू है जो हम एक दो असबाक में उसे समेटेंगे। एक खुलासा आपको बताऊंगा, फिर इंशाल्लाह इस पर एक तहरीरी तफसीली मजमून है वो फिर आपको दूंगा, तो आप लोगों ने फिर उसे तफसीली पढ़ना है। वो टॉपिक आप कह सकते हैं कि अहले सुन्नत और अहले तशय्यो का हदीसी ज़ख़ीरा एक तक़ाबुली मुताला। देखें, इस्लाम में जितने फ़िरक़े पैदा हुए, एक तो मेन स्ट्रीम है अहले सुन्नत वल जमात। इस मेन स्ट्रीम के अलावा बाकी जितने फ़िरक़े आए हैं उनमें शिया फ़िरक़ा वो वाहिद फ़िरक़ा है जिन्होंने हदीस का अपना ज़ख़ीरा मुरतब किया। और उनके यहाँ हदीस भी अहले सुन्नत से अलग हैं। और तकरीबन कोई 8 के करीब उनकी बुनियादी हदीस की किताबें, जो हम उसके नाम और ये कौन से ज़माने में लिखी गई वो तो हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ इस सिलसिले में, ये इस एक दो असबाक में हम सिर्फ थोड़ा सा एक कंपैरिजन करेंगे, या यूँ समझ लो कि एक तकाबुल करेंगे एले सुन्नत के हदीसी ज़ख़ीरे का और एले तशय्यो के हदीसी ज़ख़ीरे का। उसमें ये तकाबुल तो वैसे बहुत जिहाद से हो सकता है, और इस मजमून में काफ़ी जिहाद से उसको कवर किया गया है। लेकिन हम इस वक्त सिर्फ चंद जिहाद यानी चंद पहलुओं से उससे कंपेयर करेंगे, जिससे ये साबित होगा कि अहले सुन्नत का हदीसी ज़ख़ीरा कितना अथेंटिक है, कितना मेयारी है और कितना मुस्तनद है। और अहले तशय्यो का हदीसी ज़ख़ीरा तहकीकी उसूलों के मुताबिक कितना ज़्यादा गोया कि अथेंटिक नहीं है और कितना गैर मुस्तनद है। वो कुछ फैक्ट्स आपके सामने मैं रखूंगा, फैक्ट्स रखूंगा। तो उन फैक्ट्स की रोशनी में आप खुद फिर फैसला कर सकते हैं। वो कोई फैक्ट्स ऐसे नहीं होंगे कि उसमें हम कोई अहले सुन्नत के उलमा का नाम लेंगे। नहीं, हम अहले तशय्यो के अपने उस जो उनके अपने मुहक्किकीन हैं उनकी रोशनी में हम थोड़ा सा उसको देखेंगे। तो ये एक बड़ा दिलचस्प मौजू है, और इस मौजू पर मुझे काफ़ी अरसे से शौक था कि मैं इस पर लिखूं, इस पर कुछ करूं, लेकिन कुछ भी नहीं समझ आता था कि क्या करूं, किस तरह से लिखूं। फिर कोई तकरीबन कोई 1 साल तक मैं इस मौजू पर पढ़ता रहा, देखता रहा, किताबें जमा करता रहा। फिर इरादा किया कि इस मौजू पर लिखूं। तो मेरा तो ख्याल था कि मुख्तसर सा हो जाएगा, लेकिन वो इंसान जब जब जिस मौजू में दाखिल होता है तो वो फिर वो मौजू सही तरह से वाज़ेह होता है कि वो कितना बड़ा मौजू है। तो इसलिए वो लिखता गया और किस्तें तैयार होती गई। कोई इसके 2 सिलसिले फिर मैंने बनाए। एक सिलसिले में कोई 12 अक़सात सामने आई, और दूसरे में 8 अक़सात अभी तक मैं लिख चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ मसरूफियात की वजह से अभी वो फिलहाल नहीं लिख पा रहा। तो आप दुआ भी करें कि मैं इसको मुकम्मल कर लूँ। तो जो फैक्ट्स हम सामने रखेंगे, या जो चंद पहलुओं से दोनों का तकाबुल करेंगे, उसमें मसलन पहला उन्वान होगा कि हदीस और सुन्नत का मफहूम और मिस्दाक। यानी जब हम ये कहते हैं कि अहले सुन्नत का हदीसी ज़ख़ीरा या अहले तशय्यो का हदीसी लिटरेचर या हदीसी अदब, तो हदीस दोनों के यहाँ किसको कहते हैं? सबसे पहला कंपेयर ज़ाहिर है यही होगा। देखो, हम अहले सुन्नत अल जमात के यहाँ हदीस, आपने तारीफ पढ़ी होगी
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریر۔ تقریر سے مراد ہے جب آپ نے کسی صحابی کو کوئی کام کرتے دیکھا، آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، تو یہ بھی دراصل آپ کی تائید ہوتی ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو گویا کہ حدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کا محور ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل جب ہم اہل تشیع کا دیکھتے ہیں، تو اہل تشیع کے ہاں اس کا محور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ اہل تشیع کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 12 مزید شخصیات ہیں، جن کو وہ ائمہ معصومین کہتے ہیں، جس میں حضرت علی ہیں، حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن ہیں، حضرت حسن کے چھوٹے بھائی حضرت حسین ہیں، پھر اس کے بعد حضرت حسین کی اولاد میں سے باقی 8 شخصیات ہیں۔ امام زین العابدین ہیں، پھر امام زین العابدین امام باقر ہے، ان کے بیٹے امام جعفر صادق ہے، پھر اس طرح امام موسیٰ کاظم، اور اس طرح سے چلتے چلتے آخر میں جو ان کے ہیں وہ امام محمد مہدی، آ، آ، وہ ان کے جو امام مہدی ہیں، 12ویں امام، جو ان کے ہاں بچپن میں ہی وہ گم ہو گئے، اور وہ آخری زمانے میں دوبارہ تشریف لائیں گے ان کے عقیدے کے مطابق۔ تو اہل تشیع کے ہاں یہ جو 12 شخصیات ہیں، آپ 13ویں گویا کہ نبی علیہ السلام ہو گئے، ان سب کے اقوال نبی علیہ السلام کے قول کے برابر ہے۔ یعنی جس طرح نبی علیہ السلام کا قول ہمارے ہاں حدیث کہلاتا ہے، وہ شریعت کا حصہ بنتا ہے، وہ وہی ہے، تو اسی طرح ان 12 شخصیات کا ہر ہر قول وہی ہے، اور ہر ہر قول جو ہے نا وہ گویا کہ شریعت کا حصہ ہے، کیونکہ ان کے ہاں آئمہ اللہ کی طرف سے باقاعدہ اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، جس طرح نبی ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ شریعت سازی کرتے ہیں، یعنی تشریح کرتے ہیں جیسے نبی تشریح کرتا ہے۔ اب اس کمپیریزن کو اگر آپ دیکھیں، تو گویا کہ ہمارے ہاں محدثین کی تمام کوششوں کا مجموعہ، اور رجال، علماء رجال کا، محدثین کا، صحابہ کا، تابعین کا، ایک شخصیت تھی۔ وہ کون تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ان کے ہاں یہ کوشش تقسیم ہو جاتی ہے 13 شخصیات میں۔ تو گویا کہ جب ایک شخصیت کے اقوال پر توجہ دلائی جائے، توجہ کی جائے، یا 13 اشخاص پر توجہ کی جائے، تو توجہ تو بٹے گا نا۔ تو اسی سے وہ جو اس کی جو اس کا استناد ہے نا، وہ اسی سے ہی فرق پڑ جاتا ہے، کیونکہ اگر ہر نسل کا محور ایک ذات ہو، تو اس ذات کی چیزیں بہت کم ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ رہ جائے، کیونکہ شخصیت ایک ہوتی ہے۔ لیکن جب شخصیات اتنی زیادہ ہیں، تو محدثین کا یا محققین کا یا علماء کا یا مصنفین کا ظاہر ہے توجہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب ایک تو یہ گویا کہ بڑا کمپیریزن ہے، اس کو اس کے اتھینٹک کو متاثر کرنا، کہ وہاں شخصیات زیادہ ہیں اور یہاں شخصیت کیا ہے؟ ایک ہے۔ ایک تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی، ایک تو یہ گویا کہ فرق ہو گیا۔ دوسرا فرق، وہ یہ ہے کہ عدالت صحابہ اور اس کے نتائج، جس کو عنوان یہاں باندھا گیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جتنے صحابہ نے جو آپ پر ایمان لائے، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، ہم اہل سنت الجماعت کے نزدیک ایک اصول ہے جو آپ کو شاید اس سلسلے میں پڑھایا بھی ہوگا، کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں ہمارے۔ ہر صحابی جو ہے اس کی بات جب وہ کوئی حدیث روایت کرے گا وہ قابل قبول ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت کے ہاں جو جرح و تعدیل شروع ہوتی ہے وہ صحابہ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ صحابہ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے صحابی نے جھوٹ بولا۔ ہاں یہ تو کہہ سکتے کہ صحابی سے غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن صحابی نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھے یہ ہمارا اصول نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نبی علیہ السلام سے نقل کرنے بارے میں سب سے بڑے محتاط تھے۔ تو گویا کہ ہمارے ہاں ہر صحابی کی روایت قابل قبول ہے، بشرطے کہ وہ صحابی سے ثابت ہو، یہ تو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے نا۔ لیکن اس کے بالمقابل جب ہم اہل تشیع کو دیکھتے ہیں، تو اہل تشیع کے ہاں صحابہ میں بھی منافق بھی ہے، کافر بھی ہیں، اور اسی طرح ضعیف روات بھی ہے، ثقہ روات بھی ہے۔ وہ صحابہ کو بھی باقی روات کے ساتھ اسی طرح ہی کیٹیگرائز کرتے ہیں جس طرح سے باقی روات ہیں۔ اب آپ کہو گے کہ اس سے کیا فرق پڑا؟ جو ہمارا موضوع ہے حدیث میں، بڑا فرق پڑا۔ وہ فرق یہ پڑا کہ مثلا صحابہ کل کتنے ہیں؟ مثلا صحابہ کرام کی ویسے تو تعداد 1 لاکھ کے برابر بتائی جاتی ہے،
लेकिन जिन सहाबा कराम के हालात महफूज हो चुके हैं, और इस पर जो सबसे बड़ी किताब है वो हाफिज इब्न हजर की है, अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा, जो सबसे आखिर में लिखी गई। उसमें तकरीबन, ये मैंने यहाँ तादाद नकल की है, 12,446, ज़ाहिर है इसके आसपास होगी, कोई ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन तकरीबन इसके आसपास ही बनती है। 12,446 सहाबा जिनके हालात महफूज है नाम के साथ, और ज़ाहिर है उसमें फिर किसी के तफसीली हालात है, किसी के कम हालात है, ठीक है। अब सवाल ये कि इस 12,446 सहाबा में रुवात सहाबा कितने हैं, ये फिर एक अलग मौजू है कि जिनसे हदीसें मरवी है। ये मैं अभी अहले सुन्नत के उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात कर रहा हूँ कि वो कितने हैं। तो उनको अगर इमाम हाकिम अबू अब्दुल्ला, बहुत मशहूर इमाम हाकिम एक मुहद्दिस हैं, वो कहते हैं कि कोई 5,000 के करीब सहाबा है जो रुवात हैं, जिन्होंने नबी अलैहि सलाम की हदीसें महफूज की है, जिनसे हदीसें हम तक पहुंची है। लेकिन वो 5,000 बहुत बड़ा फिगर बन जाता है, तो इसलिए उसको फिर थोड़ा सा मिनिमाइज करके, थोड़ा सा उसमें तनकी करके, कुल मिला के तकरीबन ये 1,500 से 2,000 बन जाता है आसपास, कि जिनसे कम से कम एक रिवायत मरवी है। लेकिन उसको भी अगर आप मजीद यानी उसको मिनिमाइज करो, उसको मजीद समराइज करो, तो वो तादाद थोड़ी सी बहुत थोड़ी बन जाती है, इसलिए कि असल मुहद्दिसीन बहुत थोड़े हैं साहबा में, यानी जिनसे ज़्यादा हदीसें मरवी है। लेकिन बहरहाल सबको कुल मिला के कोई 1,500 से 2,000 के करीब बन जाते हैं। वह कि हमारे यहाँ जो नबी अलैहि सलाम एक शख्सियत, उनकी शख्सियत को कवर करने वाले लोग कितने हैं, कोई 1,500 से 2,000 के करीब सहाबा है, जो उनकी जिंदगी का एक एक कौल, एक एक अमल उम्मत तक उन्होंने मुंतकिल कर दिया। अब अब आप जब एहले तशय्यो की तरफ आते हैं, तो एहले तशय्यो के यहाँ तो बड़े सहाबा तो वैसे ही काफिर है, या वो कम अज कम मुनाफिक थे, नऊजुबिल्लाह। उसमें हज़रत अबू बकर भी आते हैं, हज़रत उमर भी आते हैं, हज़रत उस्मान भी आते हैं, इनके नज़दीक ये गासिब है, इन लोगों ने हज़रत अली से खिलाफत गसब की है। और इसी तरह इन लोगों के यहाँ जो है ना, अज़वाज मुतहरात पर भी बड़े मसाइल है, हज़रत आयशा को ये लोग मानते नहीं है। तो गोया के बड़े सहाबा तो वैसे ही इन लोगों ने स्किप कर दिए। फिर थोड़े बहुत कुछ सहाबा को कुल मिला के तकरीबन कोई 250 सहाबा ऐसे बनते हैं जिनके नज़दीक वो हकीकी मोमिन है, जो अहले तशय्युह जिनको समझते हैं कि वो वाकई हज़रत अली के साथ थे, उन्होंने हज़रत अली का हर दफ़ा साथ दिया। तो 250 गोया के सहाबा जिनको वो सही तरह से मानते हैं। लेकिन अगर आप इनको मज़ीद एक्सटेंड भी कर दो तो 500 बनेंगे, ठीक है। तो गोया कि उनके यहाँ जो सहाबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत कर रहे हैं वो बहुत थोड़े हैं, 250 से 500 के करीब है। और हमारे यहाँ क्या है, 1,500 से 2,000 के करीब है। तो जाहिर है जब अशखास थोड़े होते हैं तो भी फर्क पड़ जाता है ना। तो गोया कि अदालत सहाबा से भी हदीस की रिवायत पर फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ चूंकि सहाबा ज्यादा है, तो उनसे हदीसें भी ज्यादा हैं, नबी अलैहि सलाम की ज्यादा जिंदगी आ गई। और उनके यहाँ चूंकि सहाबा थोड़े हैं जिन पर वो एतमाद करते हैं, तो इसलिए उनके यहाँ यही वजह है कि उनके यहाँ मरफू रिवायत बहुत कम है। मरफू रिवायत का मतलब है कि नबी अलैहि सलाम की रिवायत खास तौर पर, यानी इसको आप तीसरा मौजू भी बना सकते हैं कि नबी अलैहि सलाम की हदीसें कितनी यहाँ उनके यहाँ कितनी है। वैसे तो वो 12 अइम्मा को भी एक किस्म का शारे मानते हैं, लेकिन अगर हम नबी अलैहि सलाम की हद तक कंपेयर करें कि क्या नबी अलैहि सलाम के अक़वाल और अफ़ाल हम अहले सुन्नत ने ज़्यादा नकल किए हैं या उन्होंने, तो सहाबा की तादाद से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि उनके यहाँ बहुत थोड़े हैं। लेकिन जब मैं ये सिलसिला लिख रहा था तो मैंने कहा ये तो एक अंदाज़ा है, चलो एक थोड़ा सा उनकी किताबों को देख लिया जाए कि उनकी किताबों में कितने हैं। अब उनकी किताबें तो बहुत ज़्यादा जिल्दों में, उसका मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने उनकी चार जो बुनियादी जो वैसे उनकी कुल 8 किताबें हैं, लेकिन उनमें से चार जो है ना, वो कह के अवलीन किताबें हैं, वो हम बाद में उसको मैं तारुफ कराता हूँ। तो अब उनको मैंने देखा, उसमें उनकी की पहली किताब है अल काफ़ी, उसकी पहली जिल्द मैंने पूरी देखी, एक एक हदीस देखी कि उसमें नबी अलैहि सलाम से रिवायात कितनी है। तो मेरी उस वक्त की तहकीक के मुताबिक पहली जिल्द में 758 रिवायात थी कुल मिला के। उसमें नबी अलैहि सलाम से रिलेटेड वाकयात कुल 45 थे। आप उसे मेरे गिनने में गलती भी कर सकते हैं, तो आप 50 फर्ज कर लें। चलो 50 नहीं, 60 फर्ज कर लें, हो सकता है मुझसे गलती हो गई, गलती इतनी हो सकती है ना, मैंने एक एक रिवायत को बगौर देखा है। तो अब आप 50 भी फर्ज कर लें तो ये पहली जिल्द की रिवायात का सिर्फ 7% बनता है। सिर्फ 7% जो है ना,
वो गया कि उसमें मरफू हदीसें हैं, बाकी अइमा के अक़वाल हैं, ठीक है। इसी तरह उनकी एक दूसरी किताब है मन ला हज़ुरुल फ़क़ीह, ये भी हदीस की उनकी बुनियादी किताब है। इसकी पहली जिल्द में 1573 रिवायात है। उनमें से जो मरफू हदीसें जो नबी अलैहि सलाम से रिलेटेड है वो 141, मेरी उस गिनती के मुताबिक हुए, आप 150 फर्ज करें, यानी ज्यादा फर्ज करें। अब मुझसे तो ये भी गलती हो सकती है ना कि मैंने ज्यादा काउंट की हो, लेकिन बहरहाल हम ये कर लेते हैं कि मुझसे गलती हुई, मैंने कुछ मरफू हदीसें छोड़ी होंगी, तो आप 150 फर्ज कर लें। तो ये तकरीबन कोई 10% बनता है कुल रिवायात का। फिर उनकी तीसरी किताब है तहजीबुल अहकाम, इसकी पहली जिल्द में 1541 रिवायात है, जिनमें मरफू कुल 95 रिवायात है। आप 100 फर्ज कर लें, जो गोया कि तकरीबन 7% बनता है। इसी तरह उनकी जो चौथी किताब है अल इस्तिबसार फी मख्तलिफ मिन अल अखबार, इसकी पहली जिल्द में 1885 रिवायात है, जिनमें मरफू 55 है। आप 60 फर्ज कर लें। गोया कि अब अगर हम सारा उसको उसका एक नतीजा निकालें, तो उनकी जो चार बुनियादी किताबें हैं उसकी पहली जिल्द में कुल मिला के 5757 रिवायात है। उनमें जो मरफू हदीस है जो नबी अलैहि सलाम से रिलेटेड है वो सिर्फ 360 बनते हैं। वो सिर्फ कितने बनते हैं? 360। आप 400 फर्ज करें, आप 500 फर्ज करें, आप 1000 फर्ज करें, तो 5757 में अगर आप 1000 भी मरफू रिवायत फर्ज करें, यानी ज्यादा से ज्यादा आप अंदाजा लगा लें कि गलती हो गई, ये हो गई। जाहिर 360 और 1000 को तो बड़ा फर्क है, लेकिन मैं वो बिल्कुल आखिरी उस तक पहुंचना चाहता हूँ। तो अगर आप 1000 भी फर्ज करें, तो गोया कि अगर 5757 में सिर्फ 1000 नबी अलैहि सलाम की हदीसें, बाकी बाकी आइमा की, यानी हज़रत अली की, हज़रत हसन की, हज़रत हुसैन की, इमाम जाफ़र सादिक की, इमाम बाक़िर की, बाकी अइमा की, तो गोया कि इस नुक्ते का खुलासा दरअसल ये बताना है कि उनके हदीसी ज़ख़ीरे में नबी अलैहि सलाम से रिलेटेड चीज़ें इंतहाई कलील तादाद में, जिसको हम मरफू रिवायात कहते हैं। इसकी बनिस्बत आप हमारी तरफ आ जाए तो हमारे तो हदीस है ही नबी अलैहि सलाम से शुरू होती है, उसी पर ख़त्म होती है। यानी आप बुखारी उठाएं, हर हदीस नबी अलैहि सलाम की ही है। आप मुस्लिम उठाएं, आप तिरमिजी उठाएं, आप अबू दाऊद उठाएं, आप इब्ने माजा लें, आप मुअत्ता इमाम मालिक लें, आप मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल लें, हमारी जो हदीस की बुनियादी किताबें हैं उनका 90% हिस्सा नबी अलैहि सलाम से ही रिलेटेड है। 10% हिस्सा उसमें सहाबा के अकवाल भी है। अगरचे हमारे यहाँ सहाबा के अकवाल के लिए अलग किताबें हैं, जैसे मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा हो गई या मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक हो गई, ज़्यादातर उसके लिए मुसन्नफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ज़्यादातर उनमें सहाबा के अकवाल, लेकिन इन हदीस की किताबों में भी कुछ सहाबा के अकवाल आए हैं, लेकिन वो बहुत ही थोड़े। तो गोया कि हमारे यहाँ हदीस का बुनियादी महवर नबी अलैहि सलाम की ज़ात अक़दस है। उनके यहाँ नबी अलैहि सलाम को वो मरकज़ियत हासिल नहीं है जो आइमा को हासिल है। यानी आइमा की रिवायात ज़्यादा हैं, नबी अलैहिस्सलाम की रिवायात उनके हदीसी ज़ख़ीरे में बहुत थोड़े हैं। ये है दूसरा नुक्ता या तीसरा नुक्ता आप उसे कह सकते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही या नहीं आ रही? जी जी, बिल्कुल क्लियर हो गई माशाल्लाह। शाबाश। अब आप आ जाएं अगला एक बड़ा अहम सवाल। वो उन्वान आप कह सकते हैं कि हदीसी ज़ख़ीरा क़ब्ल अस तदवीन। ये बड़ा एक अहम टॉपिक है। हमारे अहले सुन्नत को भी ये फेस करना पड़ा, इस टॉपिक को, इस सवाल को, इस क्वेश्चन को, और अहले तशय्युह को भी फेस करना पड़ेगा। वो ये है कि ये जितनी भी हदीसें दोनों तबकात में लिखी गई, जो उनकी बुनियादी किताबें लिखी गई, उससे पहले, तदवीन से पहले वो हदीसी ज़ख़ीरा कहाँ था? मतलब आप देखें हमारे यहाँ जो सियासतें लिखी गई हैं, बुखारी से शुरू करें आप, बुखारी मुस्लिम, इन सब का ज़माना तकरीबन करीब करीब ही है। तो इमाम बुखारी का गालिबन 194 हिजरी उनकी पैदाइश है गालिबन, और 250 हिजरी के आसपास या उससे ज़्यादा उनकी वफ़ात है। गोया कि इमाम बुखारी जो है वो तीसरी सदी हिजरी के हैं। तो तीसरी सदी हिजरी का ये मतलब है कि इमाम बुखारी से पहले 200 साल है। तो उन 200 सालों में हदीसें कहाँ थी, किस शक्ल में थी? अब इमाम बुखारी डायरेक्ट तो नबी अलैहि सलाम से नहीं ले सकते, वो तो 200 साल के बाद आए। इसी तरह इमाम मुस्लिम उनसे थोड़ा सा आगे हैं, और आगे आइमा तकरीबन कोई 30-30 साल के फ़र्क से आगे हैं। वो सारे जूनियर हैं इमाम बुखारी से। तो गोया कि इन सब को कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ये 200 से 250 साल का अरसा जो तदवीन से पहले का है, इसमें हदीसें कहाँ थी? तो आपको मौलाना अमीर हमजा साहब ने पढ़ाया होगा
کہ جس کو وہ تدوین حدیث کا باقاعدہ اس موضوع کو نام دیتے ہیں. تو اب اس میں جو لوگ منکرین حدیث ہے وہ یہ کہتے ہیں، ہمارے بھی اہل سنت میں ظاہر ہے جو منکرین حدیث پیدا ہو گئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 250 سال تک حدیثیں کس ہوا میں تھی، کہاں تھی، کوئی سورس ہے تمہارے پاس؟ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں ہم اس بنیاد پر بھی حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ 250 سال کے بعد ایک آدمی اٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے اقوال لکھ رہا ہوں، پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے لیے. تو اس لیے یہ سارا جو ہے نا وہ سارا بنایا گیا ہے، یہ نبی علیہ السلام سے واقعی مروی نہیں ہے، حقیقت میں مروی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے، جب یہ سوال آیا، جب یہ سوال پیدا ہو گیا اور یہ مستشرقین نے بھی اٹھایا، تو اس پر پھر باقاعدہ تحقیقات ہوئیں، علماء نے کی کہ واقعی یہ سوال تو جینین ہے نا، کہ یہ کہاں کہ اس سے پہلے حدیث کی کیا صورتحال تھی. تو اس پر کافی تحقیقات ہوئی ہے، لیکن ہم اس میں نہیں جاتے چونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. صرف ایک محقق تھے، ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی، انڈیا کے بڑے محقق تھے. انہوں نے امریکہ سے پی ایچ ڈی کی تھی. اس وقت ایک مشہور مستشرق تھے، غالباً ان کی اس سپرویژن میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور وہ انگریزی زبان میں پھر ان کا وہ پی ایچ ڈی تھیسس جو ہے نا وہ شائع ہو گیا. پھر اس کا عربی میں ترجمہ ہوا، جس کا نام تھا دراسات فی الحدیث النبوی و تاریخ و تدوین. اس میں اس تھیسس میں ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی صاحب نے سارا زور اس پہ لگایا، ان کا پی ایچ ڈی بھی اسی موضوع پر تھا، کہ تدوین سے پہلے حدیثیں کہاں تھی، کس شکل میں تھی. تو ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی صاحب نے جو تحقیق کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے 52 صحائف سے مراد ہے رسالہ جس میں حدیثیں لکھی ہوئی تھی، 52 ایسے مجموعے انہوں نے دریافت کیے، تاریخ سے نکالیں، جن میں صحابہ نے آپ علیہ السلام کی باتیں لکھی تھی. 52. کبار تابعین کے 53 اور صغار تابعین کے 99. ٹھیک ہے. اور تبع تابعین کے 252. گویا کہ کل ملا کے 450 کے آس پاس صحیفے اس وقت موجود تھے، جن میں نبی علیہ السلام کی حدیثیں لکھی ہوئی تھی. اور بخاری وغیرہ نے، جب بخاری وغیرہ نے اپنی کتابیں لکھی، پھر وہ صحیفے ظاہر ختم ہو گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ایک مرتبہ ایک فن کی بنیادی کتاب آ جاتی ہے تو اس سے پہلے کا پھر جو تحریری سرمایہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. تو گویا کہ 450 کے قریب صحیفے مختلف حضرات نے لکھے ہوئے تھے، اور یہ ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی نے باقاعدہ نام کے ساتھ، اور اس محدث کا نام ہے اس میں، اس کے صحیفے کا ذکر ہے، اور بعض بعض میں روایات کا بھی ذکر ہے کہ اس میں کتنی روایات تھی. یہ پوری گویا کہ انہوں نے ڈیٹیل سے تاریخ سے اس چیز کو ثابت کیا. تو گویا کہ اس 250 سال کے عرصے میں حدیثیں کوئی خلا میں نہیں تھی، حدیثیں باقاعدہ تحریری شکل میں بھی تھی. یہ بھی کا لفظ میں نے اس لیے بولا کہ صرف تحریری شکل میں نہیں تھی، کیونکہ حدیثیں صحابہ کو زبانی بھی یاد تھی، محدثین کو. اصل تو ان میں چین چلتی تھی سند کی، کہ مجھے فلاں نے یہ حدیث سنائی، مجھے فلاں نے، مجھے فلاں نے. لیکن اگر کوئی یہ سوال اٹھائے کہ بھائی ہم زبانی حافظے پر کتنا ٹرسٹ کریں، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی غلط یاد کیا ہو، یا ان کے استاد نے غلط یاد کیا ہو، تو پھر اس کو پروف کرنے کے لیے تو پھر ایک تحریری ذخیرہ بھی ضروری ہوتا ہے نا. تو اس لیے تو گویا کہ یاد تو تھی، یہ تو الگ ٹاپک ہے، اور وہ کس طرح سے ان کو حدیثیں یاد تھی، کس طرح سے ان کے حافظے تھے، یہ پھر بالکل الگ ٹاپک ہے. لیکن اتنی بات ہے کہ یہ تحریری شکل میں بھی محفوظ تھی. کم از کم ہم اپنا اہل سنت، اپنا مقدمہ یہاں تک ہم ثابت کر گئے کہ ہمارے ہاں یہ صحیفے تھے اور یہ چیزیں تھیں، اور اسی سے بخاری وغیرہ نے ملا کے یہ گویا کہ اپنی حدیثیں لکھی ہے. اس لیے درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی خلا نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام اور امام بخاری کے درمیان کوئی ایسا گیپ ہو جس کو فل کرنا ضروری ہو. تو وہ فل ہو جاتا ہے ان 450 سے. ظاہر ہے ان کی تحقیق ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو. تو یہ گویا کہ آ گیا اہل سنت کا. اب یہی سوال ظاہر ہے اہل تشیع پہ بھی ہوگا، کہ آپ کی جو بنیادی کتابیں لکھی گئیں اس سے پہلے حدیث کی کیا صورتحال تھی آپ کی. تو اگر آپ تھوڑا سا اہل تشیع کا سمجھو، اہل تشیع کی جو تدوین شروع ہوئی وہ 4 صدی ہجری میں شروع ہوئی. 4 صدی ہجری میں. کیوں؟ اس لیے 4 صدی ہجری میں کیوں شروع ہوئی؟ اس لیے کہ ان سے پہلے جو 200 سال ہے ان کے ہاں تو وہ آئمہ کا زمانہ چل رہا تھا نا. تو آئمہ کا بھی وہ زمانہ چل رہا تھا. تو باقاعدہ جو ان کی پہلی کتاب الکافی لکھی گئی،
وہ الکافی کے مصنف کا وفات پاتے 329 ہجری میں، یعنی چوتھی صدی ہجری میں ان کی پہلی بنیادی کتاب الکافی لکھی گئی۔ تو ان کے ہاں چوتھی صدی ہجری میں باقاعدہ حدیث کی تدوین ہوتی ہے۔ پھر الکافی اور باقی کتابیں پھر ان کے بعد لکھی گئی، جیسے ہمارے یہاں امام بخاری سب سے پہلے آتے ہیں۔ ہم سیاسی تو بنیادی کتابوں کی بات کر رہے ہیں نا، ویسے تو اس سے پہلے معطا بھی اور بھی ہے، لیکن ہم وہ اس کا صرف کمپیئر کر رہے ہیں جو بالکل بنیادی سورسز ہے، اس کا فی الحال صرف ہم کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کوئی 50 سال کے بعد ان کے دوسرے محدث آتے ہیں، پھر 30 سال کے بعد تیسرے آتے، اس طرح سے آتے آتے پھر باقی ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ یہ 4 صدیوں کل ملا کے 3 صدیاں آپ شمار کر لیں، چوتھی صدی ہجری کا ظاہر سٹارٹ ہے جہاں امام کلینی جو ہے نا ان کے الکافی کے مصنف فوت ہوتے ہیں، تو ان کے ہاں جو 300 سال کا عرصہ ہے نبی علیہ السلام سے لے کر الکافی تک، تو یہاں بھی یہ سوال ہوگا جس طرح ہمارے یہاں نبی علیہ السلام سے لے کر امام بخاری تک 250 سال کا عرصہ ہم نے اندازن لگایا تھا کہ اس میں حدیثیں کہاں تھی، تو ان کا بھی سوال ہوگا کہ ان میں حدیثیں کہاں تھی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ان 300 سال کے عرصے میں کہاں اہل تشیع کا حدیثی ذخیرہ کہاں تھا۔ اب اس سوال کے جواب پر جانے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ حدیثوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ان کے یہاں، اس کو ہم اگلا اس میں کریں گے، تعداد روایات کے اعتبار سے ان کے یہاں تعداد کوئی 1 لاکھ سے اوپر بنتی ہے، 1.5 لاکھ کے 2 لاکھ کے آس پاس ہے ان کے یہاں کل روایات۔ تو ان کے ہاں وہ کوانٹٹی بہت زیادہ ہے، کوانٹٹی اس لیے زیادہ ہے کہ وہ 12 13 اشخاص کے اقوال ہے نا، ہمارے یہاں تو ایک شخصیت کے اقوال ہے نبی علیہ السلام کے، تو ہمارے یہاں کوانٹٹی بہت تھوڑی بنتی ہے۔ ان کے یہاں 13 اشخاص کے اقوال ہے، تو اس لیے ان کے یہاں وہ ہے کہ بہت بڑا اماؤنٹ بنتا ہے، یہ بہت بڑی ایک تعداد بنتی ہے اقوال کی۔ تو اس لیے ان کے ہاں کمپیئر ٹو اہل سنت زیادہ مجموعات ہونے چاہیے نا، تاکہ وہ ان کے چونکہ ان کے مثلا الکافی میں صرف 16,000 روایات، آپ اندازہ کریں، 8 جلدوں میں الکافی اتنی بڑی کتاب ہے۔ ہماری بخاری 2 جلدوں میں، بخاری میں کل ملا کے کوئی 8,000 کے قریب روایت ہے، اس میں بھی مقررات کو نکال کر 4,000 بنتے۔ تو اگر آپ صرف کافی البخاری کا ہی تقابل کرو تو 16,000 روایات ہے اس میں، الکافی میں۔ تو اب سوال یہ کہ اتنی جو بڑی تعداد ہے، باقی کتابوں کو بھی شامل کر لے تو اس سے بڑی تعداد بنتی ہے، یہ اس تصنیف سے پہلے کہاں تھی؟ تو اب جب شیعہ حضرات سے یہ سوال ہوتا ہے، ظاہر ہے شیعہ محققین کو بھی یہ سوال فیس کرنا پڑا، انہوں نے بھی اس کا جواب دیا، تو ہم ذرا ان کا جواب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ تو اہل تشیع نے پہلا تو وہ یہ کہتے ہیں، اہل تشیع، کہ پہلا سوال ان سے یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس پر بھی جواب آنے سے پہلے ایک اور چیز کو بھی آپ سمجھیں کہ ہم جو اہل سنت کا جو 250 سال کا عرصہ ہے نا، اس میں جو تحریری ذخیرے ہیں وہ تو ہے ہی، ہمارے ہاں اس وقت حدیث کی طلب اور حدیث کے جو حلقے تھے یا حدیث کی جو مجالس تھی، جو کلاسز تھی، اس کا اس 250 سال کے عرصے میں ایک عجیب و غریب ہمیں نظر آتی ہے۔ یعنی ہر شہر میں حدیث کے حلقے لگتے تھے، جس میں ایک بڑا محدث ہوتا تھا، وہ حدیثیں سناتا تھا، باقی لکھتے تھے۔ اگر آپ یہ محدثین کی ہسٹری تھوڑی سی پڑھیں نا، تو بڑی مزیدار قسم کی ہسٹری ہے۔ مثلا امام بخاری اپنے اسفار بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں یہ مدینہ گیا، مکہ گیا، پھر میں شام گیا، پھر مصر گیا، پھر کہتے ہیں مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں کوفہ اور بغداد میں کتنی بار گیا حدیثیں پڑھنے کے لیے۔ پھر جس طرح ان کی یہاں دیگر جو یہ تفصیلات ہیں کہ کس طرح ہم مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، کس طرح سے جو ہے نا ہمیں محدث حدیث پڑھاتا تھا۔ اور بعض محدثین کے بارے میں یہ آتا ہے اہل سنت کے کہ ان کا مجمع اتنا بڑا ہوتا تھا، ظاہر اسپیکر تو ہوتے نہیں تھے اس وقت، تو پھر باقاعدہ کچھ اور حضرات ہوتے تھے جو استاد کی آواز پہنچانے کے لیے ہوتے تھے، جیسے آج کل مکبرین ہوتے تبلیغی اجتماع میں۔ تو چند صفوں کے بعد ایک مکبر قسم کا آدمی ہوتا تھا، استاد حدیث پڑھتا تھا، پھر وہ جو ان کے ساتھ والے ہوتے تھے وہ تو لکھ لیتے تھے، لیکن وہ جو دوسرا آدمی ہوتا تھا وہ استاد کی آواز کو نقل کرتا تھا، پھر اس سے آگے جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ اسی سے لیتے تھے، پھر اس سے تیسرا اس طرح بعض محدثین کے حلقوں میں کوئی 10 10 کے قریب صرف وہ مکبرین ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے جو استاد کی آواز کو پہنچاتے تھے، کیونکہ وہ جو ہے نا ان کی آواز پہنچتی نہیں تھی۔ اتنا زیادہ گویا کہ ایک قسم کا گویا کہ دورہ تھا محدثین کا، یہ مجالس کا۔
اور اس میں حدیثیں پڑھائی جاتی تھی، لکھی لکھائی جاتی تھی۔ اور یہ جو ہے نا، اگر آپ نے اس کی ہسٹریاں پڑھنی ہو تو آپ محدثین کے جو سوانح حیات ہیں وہ پڑھیں، کم از کم امام بخاری کا آپ کبھی پڑھ لیں۔ امام بخاری پر اردو میں بھی بہت کتابیں لکھی جا چکی ہیں، آپ ان کے اسفار پڑھیں نا، اسفار حدیث، تو ایک عجیب و غریب قسم کی تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ اور باقی اس کو وہ کہتے ہیں الرحلہ فی طلب الحدیث، تو اس پر باقاعدہ کتابیں بھی ہیں ہمارے یہاں۔ تو ہم جب اہل سنت سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں کوئی یہ ہلکے لگتے تھے، اہل تشیع سے جب ہم کہتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں یہ ہلکے لگتے ہیں، تو اہل تشیع محققین کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ ہلکے لگتے ہی نہیں، ہمارے یہاں نہیں لگے، اور ہے بھی نہیں ہسٹری میں، کوئی نظر نہیں آ رہے کہ کوئی ان کے ہلکے لگتے ہو، تاریخ نے نقل نہیں کی، نہ شیعہ محققین نے نہ اہل سنت۔ ہم کہتے ہیں آپ کے یہاں یہ ہلکے کیوں نہیں لگتے تھے؟ تو اہل تشیع کہتے ہیں کہ دراصل یہ جو پورا عرصہ ہے نا، الکافی سے پہلے پہلے کا جتنا بھی یہ 300 سال کا عرصہ ہے، اس پورے پیریڈ کو وہ کہتے ہیں یہ تقیہ کا دور ہے۔ تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کیا ہے، ایک عقیدہ ہے کہ جب ایک شیعہ جو ہے نا وہ غیر لوگوں میں گر جائے تو وہ اپنا مذہب چھپا لے، وہ خود کو اہل سنت ڈکلیئر کر دے کہ میں اہل سنت ہوں، تاکہ اپنی جان بچائی جائے، اپنا دین بچائی جائے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ دراصل ہمارے جو شیعہ لوگ تھے یا شیعہ محدثین تھے، وہ تقیہ کا وہ پورا دور تھا، تو اس لیے وہ کھلے عام تو حدیث روایت کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اہل سنت کے جو بادشاہ ہوتے تھے، خلیفہ، ان کو وہ کہتے ہیں وہ بڑے ظالم تھے، وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ اور یہ بات کوئی اتنی غیر حقیقی بھی نہیں ہے جو انہوں نے کی ہے، یہ بات حق بھی ہے۔ وجہ اس کی دراصل یہ تھی، اس کی یعنی پیچھے ہسٹوریکل ریزن یہ ہے کہ دراصل جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ ہوا نا، وہ جو انسیڈنٹ ہوا جس میں حضرت حسین اپنے خاندان کے ساتھ بڑے بے دردی سے شہید کیے گئے، تو اس کے بعد جو ہمارے ہاں خلافت رہی ہے، حکومت، وہ بنو امیہ کی رہی، بنو عباس کی رہی نا، تو یہ لوگ پھر حسینیوں سے ڈرتے تھے، جو اہل بیت کے افراد تھے نا، ان سے یہ لوگ ڈرتے تھے، بادشاہ لوگ، کہ یہ کبھی ہمارے یہاں پھر کوئی کوئی اکٹھا نہ ہو جائے، پھر کوئی جو ہے نا ہمارے خلاف تحریک شروع نہ کر دے۔ اس لیے وہ لوگ ایک قسم ان کو اپوزیشن سمجھتے تھے، ان کو اپنا مخالف سمجھتے تھے، اور ان پہ حکومت کی طرف سے پابندیاں ہوتی تھی۔ امام جعفر صادق کے بارے میں آتا ہے، ٹھیک ٹھاک ان کو گھر میں بند کیا گیا، امام باقر کو، مدینہ میں، کہ بھئی ان سے کوئی مل نہیں سکتا حکومت کی اجازت کے بغیر۔ امام باقر جو ہے نا حضرت حسین کے پوتے بنتے، اور ان سے نا زیادہ لوگ ملنے نہیں دیتے تھے حکومت والے، وہ ڈرتے تھے کہ اگر یہ لوگوں میں ان کا آنا زیادہ سے زیادہ شروع ہو گیا، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی اولاد ہے، سگی اولاد ہے، آپ علیہ السلام کی نسل میں سے سادات ہے، لوگ ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، تو ان کی رسپیکٹ کی وجہ سے یہ لوگ ان کے اکٹھے جمع ہو جائیں گے اور پھر یہ ہمارے خلاف تحریک شروع کر دیں گے، ہم نہیں سنبھال سکیں گے، ظاہر ہے بادشاہ لوگ تو ڈرتے ہیں نا بہت زیادہ۔ تو ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ دور تقیہ تھا، اور اس میں ہمارے اوپر بڑے مظالم تھے، ہم کھلے عام اپنی مجالس کیسے لگا سکتے تھے؟ تو ہسٹوریکل یہ وجہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب یہ وجہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے حدیثی ذخیرے پہ فرق تو پڑا نا، یعنی ہمارے ہاں کھلے عام روایتی مجالس ہوتی تھی، ان کے یہاں مجالس ہے ہی نہیں۔ تو جب ہم ان سے کہتے ہیں مجالس کہاں ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو تقیہ میں تھے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے محدثین بڑے چپ چپا کے کسی گھر میں بیٹھ کر، اور جو ہے نا دو چار لوگ بیٹھ کر نا حدیث ائمہ سے لیتے تھے، پھر وہاں دو چار لوگوں کو پڑھاتے تھے، اور ہم نے بڑی مشکل سے حدیث الکافی تک پہنچائی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اس طرح تقیہ کے دور سے آپ گزرے، یعنی اہل تشیع، تو اس کی جو اتھینٹک ہونا ہے، معیاری ہونا ہے، اس پہ فرق تو پڑا نا پھر، یعنی اس کے حدیثی ذخیرے پر خود بخود فرق پڑ گیا، کہ مثلا ایک ہمارے یہاں ہمارا ذخیرہ ہے جو کھلے عام مدارس میں، مساجد میں، گھروں میں پڑھایا جاتا ہے، دور چلتا رہتا ہے، تو اس میں غلطی ذرا زیادہ کم ہے نا، امکان کم ہے، بنسبت ایک ایسے لٹریچر کے جو چپکے سے پڑھایا جاتا ہے، جس کو چھپایا جاتا ہے، جو صرف چند گھروں میں پڑھایا جاتا ہے، پھر اس کو بھی بغل میں دبا کر کسی اور کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے تاکہ حکومتی کارندے کو پتہ نہ چلے۔ تو اب اس میں غلطی کا امکان زیادہ ہے بنسبت اس کے، کیونکہ ایک تو وہاں تعداد کم ہو جاتی ہے، ظاہر ہے جب سختی ہے تو ہر لوگ تو اس میں حصہ نہیں لے گا نا۔ دوسرا وہ چپ چپا کے پتہ نہیں ان لوگوں نے وہاں حدیثیں پڑھی ہے نہیں پڑھی، 5 لوگ ایک گھر میں اکٹھے ہیں، اب 5 لوگوں نے مثلا ان کے پاس 100 حدیثیں، اب یہ نہیں پتا کہ ان 5 لوگوں نے اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ 100 اور ایڈ کر دیو، بھائی کون دیکھتا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں اس چیز کا اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ مثلا اس مسجد میں بھی لگا ہوا ہے، اس گھر میں بھی لگا ہوا ہے، اس گھر میں بھی، اب حضرت ابو ہریرہ کی مثلا روایات ہیں، ان کے 100 شاگرد ان سے روایت کر رہے ہیں، تو اب ایک دو اس میں اضافہ کر سکتے، کوئی موضوع روایت گڑھ سکتے ہیں، وہ باقی 98 یا جو 90 ہیں وہ تو ان کی غلطی پکڑ سکتے ہیں نا۔
تو گویا کہ ہمارے ہاں غلطی کا معیار اس لیے کم تھا کہ وہ بڑے عام قسم کی باتیں چلتی تھی، لیکن ان کے ہاں اس طرح سے گویا کہ نہیں ہے. تو یہ تو اس لیے ان کے ہاں یہ جو ہے نا، یعنی اہل تشیع کے ہاں یہ غلطی کا معیار بہت زیادہ، یعنی غلطی کا امکان بہت زیادہ بن جاتا ہے. تو ایک تو یہ گویا کہ بڑا مسئلہ ہو گیا کہ ان کے یہاں زبانی درس و تدریس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اہل تشیع کے ہاں کیا کوئی لٹریچر بھی پھر تھا یا نہیں. تو وہ لوگ اس بارے میں خود بڑے کنفیوز ہے، اہل تشیع کہ لٹریچر تھا یا نہیں. لیکن اتنی بات ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں، اہل تشیع کے یہاں ایک مت ہے، ایک مفروضہ ہے اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ الکافی سے پہلے، یہ جو پورا پیریڈ ہے 300 سال کا، تو وہ کہتے ہیں کہ الکافی سے پہلے جو اس ہمارا پورا ایک پیریڈ گزرا ہے 300 سال کا، تو اہل تشیع محققین کہتے ہیں کہ ائمہ کے جو خصوصی شاگرد تھے وہ ائمہ کے اقوال کو نقل کرتے تھے اور پھر اس کو محفوظ رکھتے تھے. اس کو وہ کہتے اصل، یعنی اس ائمہ کے اقوال کے مجموعے کو انہوں نے کیا نام دیا؟ اصل کا. تو وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں کوئی 400 اصول اس زمانے میں رائج تھے. 400 شاگرد تھے ائمہ کے بڑے بڑے، اور ان 400 شاگردوں نے مختلف ائمہ کے ظاہر مختلف شاگرد تھے، ان کل ملا کے وہ کہتے ہیں 400 اصول تھے. اور وہ 400 اصول چھپکے چھپکے چلتے تھے ہمارے اس شیعہ کمیونٹی میں. پھر الکافی وغیرہ نے انہی اصولوں سے اپنی کتابیں مرتب کیے. جیسے آپ کہتے ہو کہ مثلا وہ 450 ہمارے یہاں ایک مجموعے چلتے تھے، اسی سے بخاری وغیرہ نے اسی ظاہر انہی وہ خام مواد انہی سے لیا تھا. تو ہمارے یہاں خام مواد جو ہے نا الاصول المئۃ اربعہ، یہ جو ہے نا 400 اصول ہمارے یہاں چلتے تھے. تو انہی سے ہمارا پورا تحریری ذخیرہ جو ہے نا تیار ہو گیا. اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں شیعہ محققین کہ یہ 400 اصول ہم شیعہ کمیونٹی میں تواتر کی حد تک پہنچے ہوئے تھے. یعنی وہ اتنے مشہور تھے کہ یہ متواتر تھے، وہ لوگ بڑے پاپولر تھے، یعنی بڑے بڑے شیعہ روات تھے، اور وہ ائمہ کے بڑے قریب سمجھے جاتے تھے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں بھی حدیثی ذخیرہ تحریری شکل میں موجود ہے، موجود تھا. ٹھیک ہے. لیکن اس میں اب سوال یہ ہے، ایک سوال تو ظاہر ہوگا کہ وہ 400 لوگ کون تھے. تو اس پر شیعہ محققین نے کام کیا کہ بھائی ہم ان 400 اصولوں کو دریافت کریں کہ وہ کون تھے. جس طرح میں نے بتایا کہ ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی نے جو صحائف یا جو تحریری ذخیرہ لکھا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ہوا میں لکھا ہے، نہیں. اس میں سے ہر ہر ایک کا نام لکھا ہے کہ بھائی اس کے نام کے تحت یہ ہیں، اور اس کا یہ اس کی کتاب کا نام یہ تھا، اس کی کتاب کا نام یہ تھا. باقاعدہ اس میں انہوں نے ہر چیز کلیئر کی ہے. وہ ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی صاحب کی کتاب میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو سوال یہ کہ وہ جو اپنے 400 اصولوں کو وہ کہتے ہیں بڑے پاپولر تھے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اصل کی کتابیں لکھی ہیں یا جنہوں نے اصول تیار کیے تھے. تو جب شیعہ محققین نے اس پر بحث شروع کر دی، دیکھا تو کل ملا کے ان کو 117 لوگوں کے نام ملے. 117 117 لوگوں کے نام ملے ہیں جنہوں نے اصل تیار کیے تھے. ٹھیک ہے. تو 400 میں سے اگر آپ 117 نکال دیں تو باقی کتنے بچ گئے؟ 117 کو اگر آپ نکال دیں، سو کوئی آپ میں تراسی حساب میں کتنے؟ 283 283. ٹھیک ہے. تو گویا کہ پھر کسی نے اس پر 5 6 کا مزید بھی اضافہ کر دیا، تو یوں سمجھ لو کہ 123 تک پہنچا دیا. یوں سمجھ لو 280 کے قریب، 280 کے آس پاس لوگ ایسے ہیں جن کے نہ نام معلوم ہے نہ ان کی اصل معلوم ہے. یعنی 400 اصولوں میں سے 1 سے 20 لوگ ایسے ہیں جن کے نام اور اصل معلوم ہے. یعنی اتنا تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک اصل تیار کی تھی، فلاں راوی نے ایک اصل تیار کی تھی. ٹھیک ہے. اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ وہ کس قسم کے ہیں. لیکن 280 سرے سے ہی غائب ہے. یعنی غائب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی اصل ہمیں مل نہیں رہی، نہیں. ان کے نہ نام معلوم ہے نہ اصل معلوم ہے. یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کون. بھائی جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تاریخ میں، تو اس کو آپ کیسے کہہ سکتے کہ وہ موجود ہے؟ یعنی اگر میں مثلا میں ایک دعویٰ کروں کہ صحابہ کرام نے 1,000 حدیث کے مجموعات تیار کیے تھے، ٹھیک ہے، میں ایک دعویٰ کروں مثلا، تو تو یہ سوال آپ کا حق بنتا ہے نا، ہر ہر ایک محقق کا یا ہر ایک پڑھنے والے کا، کہ بھائی وہ کون خصوص صحابہ تھے جنہوں نے وہ صحائف تیار کیے 1,000. اب پھر میری ذمہ داری ہوگی نا کہ میں ہسٹری سے صحابہ کی تاریخ سے کم از کم اتنا تو ان کو پروف دے دوں کہ فلاں صحابی نے کتاب لکھی تھی، حدیث کی کتاب لکھی تھی.
خواہ وہ حدیث کی کتاب ابھی نہ ہو یا ختم ہو گئی ہو، کسی نے نہ دیکھی ہو، اتنا پروف تو کم از کم بنتا ہے کہ فلاں صحابی کی کتاب تھی۔ تو اگر میں مثلا صرف 50 صحابہ کے نام دے دوں کہ 50 صحابہ، تو آپ تو یہ سوال کریں گے کہ 950 صحابہ کون تھے؟ تو یہ دعویٰ میرا کس بنیاد پر ہے؟ یہ نہیں، میں جو یہ دعویٰ کر رہا ہوں یہ کس بنیاد پر ہے جب تاریخ میں ہے ہی نہیں؟ تو یہی سوال اہل شیعہ محققین سے ہے کہ آپ جو 400 اصول کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کم از کم ان کے نام تو ہو نا۔ وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، ان کے نام ہی معلوم نہیں وہ کون ہے۔ آپ کے رجال کے پورے تاریخ، پوری ان کی ہسٹری میں وہ ہے ہی نہیں، جنہوں نے بڑی کد و کاش کر کے کونے کھدروں سے نکال نکال کے 117 یا 120 یا 100 زیادہ سے زیادہ 125 کے قریب حضرات کے نام نکالے ہیں، جن میں لہو اصل ان کا باقی تو ہے ہی نہیں۔ تو باقی تو ویسے ہی گویا کہ دعویٰ بلا دلیل ہو گیا نا، وہ ویسے ہی ایک مفروضہ ہے جو کسی بھی اعتبار سے ایگزسٹ نہیں کرتا تاریخ میں۔ اب آپ آ جائیں، یہی جو 120 لوگ ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ اصل انہوں نے لکھی ہے، اب یہاں بھی ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اکثر کے ساتھ صرف یہ بات آتی ہے تاریخ میں کہ لہو اصل، اس راوی ہے، اس کی ایک اصل تھی۔ اب وہ اصل سے کیا مراد ہے؟ کیا اصل سے وہی مراد ہے جو بعد کے محققین نے یہ اصطلاح نکالی؟ اب اس پر، اس مضمون میں خیر یہ پھر ظاہر ہے کافی ڈیپ میں ہو جائے گا، آپ اس مضمون میں پھر بعد میں پڑھ لینا۔ اس میں نے اس پر بھی تحقیق کی تھی کہ وہ جو یہ جو 400 اصولوں کی اصطلاح یہ سب سے پہلے کس نے نکالی؟ وہ سب سے پہلے جا کر کوئی 6 ہجری میں کسی محقق نے یہ سب سے پہلے استعمال کی تھی۔ اس سے پہلے یہ 400 اصولوں کا مفروضہ ہی نہیں ملتا۔ تو 400 اصولوں کا لفظ بھی اس وقت ہمیں ملتا ہے، اس سے اصل کا کیا معنی ہے ان کی کتابوں میں صرف اصل کا لفظ آتا ہے، کیا اصل کا وہی معنی ہے جو یہ بعد والے محققین لے رہے ہیں؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے، گویا کہ ایک اچھی خاصی پیچیدگی یہاں موجود ہے کہ ایک تو 400 اصولوں کے نام نہیں ملتے، صرف 120 125 کے قریب ملتے ہیں۔ پھر وہ جو ملتے ہیں 120 125، اس میں بھی پرابلم یہ ہے کہ وہ 120 125 کے نام کے ساتھ یہ آتا ہے کہ انہوں نے اصل لکھی۔ اب وہ اصل سے کیا وہی مراد ہے جو یہ محققین کہتے ہیں کہ وہ ائمہ کے اقوال تھے، ائمہ کے خصوصی شاگرد تھے؟ وہ ہسٹری میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس طرح کا کنفیوژن اس 120 لوگوں میں بھی ہے، لیکن ان سب کو ملا کر اگر ہم مان بھی لیں، یعنی کہ چلو 400 اصول وہ موجود تھے، ایگزسٹ کرتے تھے ہسٹری میں، تو سوال یہ ہے کہ وہ 400 ہے، تو آپ کے ہاں روایات کی تعداد کا ایک انبار ہے، ان 400 اصولوں میں یہ انبار کیسے آ گیا؟ اب یہ ہم ایک آخری ٹاپک کر لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ جو ہے نا کچھ کل پھر کل ہم کرتے ہیں۔ اب وہ انبار یہ ہے کہ ان کے ہاں تعداد کتنی، میں ذرا آپ کو ایک کمپیئر کر کے ایک تعداد ان کے ہاں اور ہمارے ہاں تعداد کتنی ہے، تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا ہم گوئے کہ دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں تعداد کتنی ہے اور ہمارے یہاں تعداد کی، ٹھیک ہے؟ اب ہم سب سے پہلے اہل سنت کے ہاں کل روایات کی تعداد دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور مسند احمد، یہ تعداد میں تھوڑے بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے وہ گننے میں، ظاہر ہے قرآن کی آیات میں بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے، یعنی قرآن تو پورا ہے لیکن آیتیں کہاں آیت پوری ہوتی ہے کہاں نہیں پوری ہوتی، تو اس میں بھی اس لیے وہ آیات تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتی ہے تعداد۔ تو حدیثوں میں بھی اس طرح سے کوئی کہ چند کچھ غلطی آپ اس میں ذہن میں رکھ لیں، اس لیے اس طرح سے اس پر نہ کہے کہ یہ بالکل یقینی ہے، یعنی یقینی کا مطلب ہے کہ 5 10 آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا بخاری میں 7008 کے قریب کل روایات ہیں، لیکن اگر مقررات کو نکال دے جو بار بار آئی ہے تو کل ملا کے بلا مقررات 2362 روایات، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مسلم میں یہ ہے، نسائی میں یہ ہے۔ اب ہم اس کا مجموعہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ان معطا کو شامل کر کے اور مسند احمد اور 6 حدیث کی کتابیں، ہمارے یہاں یہی بنیادی 8 کتابیں، ان کی کل روایات 62,169، یعنی 62,000 کے آس پاس بنتی ہے، پھر 500 یا 1000 اوپر یا نیچے، ٹھیک ہے؟ کل ملا کے مقررات سمیت ان ہماری 8 کتابوں میں 62,000 کے قریب روایت بنتی ہے۔ لیکن اگر آپ مقررات کو نکال دیں تو تعداد کتنی بنتی ہے بغیر مقررات کے؟ تو مقررات کے بغیر وہ تعداد بن جاتی ہے، یہ تیس تقریباً ہزار یہ لکھا ہو؟ 30,000، یہ 30,640 کے قریب، 30,000، یہ ہر 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 کتاب کی الگ الگ روایت، ٹھیک ہے؟
اب مسئلہ اس میں یہ 30,000 تو بنتی ہے، لیکن اب اس میں کچھ یہ ہے کہ ان کے آپس کی بھی تو مقررات ہیں نا. یعنی مثلاً ایک حدیث بخاری میں بھی آ رہی ہے، وہی مسلم میں آ رہی ہے، وہی نسائی میں آ رہی ہے. یہ تو ہم صرف اس کتاب کے غیر مقرر روایت ہم کر رہے ہیں نا. تو وہ تقریباً 30,000 کے قریب بنتی ہے. لیکن مسئلہ یہ جب آپ ان میں سے بھی جو مقررات ہیں وہ نکال دیں، مثلاً جو حدیث بخاری میں آ رہی ہے اور مسلم میں بھی آ رہی ہے، تو پھر آپ کو مسلم سے اسکپ کرنا پڑے گا نا. پھر وہی حدیث اگر نسائی میں بھی آئے، نسائی کی تعداد سے بھی اسکپ کرنا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں زوائد. کہ وہ حدیثیں جو صرف بخاری میں، مسلم باقی کسی کتاب میں نہیں، اس کو کہتے ہیں زوائد بخاری. پھر وہ حدیثیں جو صرف مسلم میں کسی میں نہیں، اس کو کہتے ہیں زوائد مسلم. ٹھیک ہے. تو گویا کہ ہمیں اصل تعداد نکالنے کے لیے زوائد کو دیکھنا پڑے گا. تو اگر ہم زوائد کو دیکھیں تو زوائد کل ملا کے 4,000 بنتی. یعنی زوائد سے مراد ہے جو صرف بخاری میں آ رہی ہے اور کسی جگہ نہیں، صرف مسلم میں آ رہی ہے اور کسی جگہ نہیں، صرف ابو داؤد میں آ رہی ہے اور کسی جگہ نہیں، صرف مسند احمد میں آ رہی ہے اور کسی جگہ نہیں. تو یہ کل ملا کے یہ 4,000 روایت بنتی ہے. گویا کہ اس کا وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، ست نکال کے 4,000 ہمارے یہاں خالص روایات ہے. یعنی خالص کا مطلب ہے کہ وہ پورے اس 62,000 کا اگر آپ بالکل جوس نکال لیں، جس میں ہر طرح سے مقررات نکال کے مختلف کتابوں کے آپس کے مشترکات مقررات، تو آس پاس لگ بھگ 4,000 سولٹ قسم کی حدیثیں. حدیثیں تقریباً صرف 4,000. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے میں نے جس طرح بتایا کہ وہ کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. اب گویا کہ 4,000 ہمارے یہاں روایات ہے، وہ مقرر ہو کر مختلف طرق سے جمع ہو کر وہ بن جاتی ہے 62,000. ٹھیک ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے یہاں ایک روایت کتنی بار بار ریپیٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی 4,000 کو جب آپ 62,000 میں کنورٹ کریں گے تو بہت بڑی بار بار یہ ریپیٹ ہوئی ہے نا. اب آپ کو پتہ ہے جب ایک چیز بار بار زیادہ لوگ اس کو بار بار ہمارے یہاں یعنی محدثین کے یہاں اگر ایک حدیث ہے اس کو مثلا 10 راوی روایت کرے تو اس کو 10 حدیثیں کہتے ہیں. تو وہ اس طرح سے وہ 62,000 بنتی تھی. تو گویا کہ ہمارے یہاں ان 4,000 روایات کو اتنی بار بولا گیا، اتنی بار سنایا گیا، اتنی بار سنا گیا کہ وہ جا کر 62,000 میں بن گئی. یہ ایسے ہی جس طرح مثلا آپ 5-6 لوگ ہیں، میں نے آپ کو بات بتائی، آپ 6 لوگوں نے جب 6 لوگ جب آگے نقل کریں گے تو اس کو وہ کہیں گے یہ 6 روایات تو 12 بن جائے گی. تو وہ گویا کہ یہ 6 اور کل ملا کے یہ 18 بن گئی. تو بات تو ایک ہے نا، لیکن اسی ایک بات کو 18 لوگ جب روایت کریں گے تو اس میں غلطی کا امکان کم سے کم ہوتا جائے گا نا. تو گویا کہ ہمارے ہاں ان 4,000 روایات کو اتنی بار ریپیٹ کیا گیا، اتنی مختلف شہروں کے لوگوں نے، مختلف محدثین نے، مختلف مصنفین نے، جو جا کر 62,000 پہ جا کر ختم ہو گئی. اب یہ ہیں ہمارے ہاں روایات کا ایک خلاصہ. اب آپ اہل تشیع کی طرف آ جائیں. اہل تشیع کی کل 8 کتابیں، اسی کے اندر ہم کتابیں بھی دیکھ لیتے ہیں. ان میں 4 کتابیں ان کی پہلے مصنفین نے لکھی ہے، اور پہلے 300 یعنی الکافی کے بعد ان کے متاخرین مصنفین کے لیے، متاخرین سے مراد ہے وہ تقریباً کوئی 1000 ہجری جب پورا ہو گیا نا، اس کے بعد ان کی 4 کتابیں لکھی گئی. ان کو بھی اپنے وہ اصل کتابیں شمال کرتے ہیں. تو گویا کہ 4 وہ ہو گئی اور 4 آخر میں جو لکھی گئی، اس طرح سے کل 8 ہے. اس میں ان کے نام یہ الکافی، من لا يحضر الفقی، تہذیب الاحکام، الاستبصار فی مختلف من الاخبار. یہ 4 ان کے متقدمین مصادر ہیں. 4 ان کے متاخرین ہیں وہ بہار الانوار، وسائل الشیعہ، اور الوافی، اور مستدرک الوسائل. وہ کہ ان کے بے اس طرح 8 بنتے ہیں. اب ان کو اگر ہم ان کی روایت کو دیکھیں تو الکافی میں 16,000 روایات ہے. ٹھیک ہے، مقررات سمیت. من لا حضر الفقی میں 5,963 ہے. تہذیب الاحکام میں 13,000 ہے. گویا کہ کل ملا کے 41,000 روایت بنتی ہے متقدمین کی کتابوں میں جو ان کے ہاں موجود ہے. ٹھیک ہے. اب آپ آ جائیں ان کے متاخرین میں. بہار الانوار میں 72,000 روایات ہیں. وسائل الشیعہ میں 35,000 کے آس پاس ہے. الوافی میں 25,000 ہے. مستدرک الوسائل میں 23,000 ہے. یہ کل کتنے ملا ہے؟ 1,56,676 یہ بنتی ہے. اگر آپ 41,000 کو وہ شامل کر لیں تو یہ 1,97,740 روایات بنتی ہے. 1,97,440 ان کے ہاں کل روایات ہیں مقررات سمیت. ٹھیک ہے. اب سوال یہ کہ ان کا اسی طرح خلاصہ کیسے نکالا جائے جیسے ہمارے یہاں نکالا گیا. تو ان کے یہاں اس طرح سے نکالا ہی نہیں گیا، پہلی بات تو یہ. لیکن ان کی جو پہلی 4 کتابیں، اس سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ ان میں مقررات دراصل کتنے ہیں. ان میں مقررات بہت تھوڑے ہیں. وہ کیسے؟ ان کی جو پہلی 4 کتابیں
الکافی اور یہ جو ہم نے اوپر لکھی ہے، الکافی، من لا یضر الفقی، تہذیب اور الاستبصار، ان کی جو پہلی چار کتابیں ہیں، ان کی مقررات کو نکال کر، ان کے ایک مصنف ہیں محسن کاشانی، انہوں نے الوافی لکھی، الوافی میں انہوں نے پہلی چار کتابوں کے مقررات کو نکال کر اس کا جو خلاصہ ہے صرف اسی کو نکالا، تو الوافی میں انہوں نے 25,703 روایت ذکر کی۔ پہلی چار کتابوں کی روایات کتنی تھی؟ 41,000، ٹھیک ہے؟ جب ان میں مقررات کو چھانٹی کیا گیا تو کل کتنی بلی؟ 25,000۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ مقررات کتنی تھوڑی ہے نا، یعنی 41,000 میں آخر میں 25,000۔ ہمارے ہاں 62,000 سے آئی کتنی؟ کل ملا کے 4,000۔ تو ہمارے کتنی زیادہ مقررات ہیں، اور ان کے آپ 25,000، ظاہر ہے بہت تھوڑی بنتی ہے نا۔ اب اس کے بعد جو بہار الانوار اور وسائل الشیعہ ہے، ان کی کتابوں کا ظاہر ایک اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، ورنہ کوئی خاص اندازہ نہیں ہے کہ ان میں مقررات کتنی ہے، وہ کتنی ہے۔ میں نے ایک خاص میتھڈ کے ذریعے اس کا نکالا تھا، اس کے اس مشترکات کو۔ تو دراصل یہ جو بہار الانوار، یہ بعد والی کتابیں ہیں نا، ان میں پہلے لوگوں کی روایات بھی آ گئی۔ تو میں نے میتھڈ یوز کیا کہ 25,000 تو پہلی چار کتابوں کی روایت ہو گئی نا۔ اب اس کے بعد جو بہار الانوار اور وسائل الشیعہ اور مستدرک الوسائل ہے، ان میں سے میں نے 25,000 کو نکال لیا۔ تو نکال کے پھر ان کو 25,000 کو ان کے اندر جمع کر کے ایک میتھڈ، ایک فارمولا بنا کے، تقریباً وہ ہے کہ میرے اندازے کے مطابق 1,97,000 میں سے مقررات نکالے تو 1,00,000 سولڈ روایات بنتی ہے ان کے یہاں۔ 1,00,000 روایات، اتنی زیادہ تعداد ہے، بظاہر تو تھوڑی لگتی ہے، لیکن آپ ہمارا حدیثی ذخیرہ دیکھیں، 4,000 روایات کے لیے ہمارے یہاں کتنی زیادہ کتابیں لکھی گئی، کتنے زیادہ گویا کہ روات آئے، کتنے زیادہ ان کو ڈسکس کیا گیا، وہ جا کر پھر تب کہیں جا کر 62,000 میں ڈل گئیں۔ اب اگر ہمیں اسی میتھڈ کو یوز کیا جائے جو اہل سنت کا میتھڈ ہے، کہ اتنی ہی روایات اس کو کریں، یا اتنی ہی جو ہے نا روات اس کو کریں، تو 4,000 کو اگر آپ 62,000 کا کریں تو کتنا گنا بن جاتا ہے؟ یعنی 4,000 کو اگر 62,000 کے کریں تو یہ 15 × 4 = 60 نا، 15 گنا بنتا ہے نا۔ 62,000 4,000 کا 15 گنا بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ اگر ہمارے میتھڈ کے مطابق ان کے ہاں بھی اسی طرح کی کتابیں اور روایات بار بار پڑھی گئی ہوں، تو ان کے ہاں مقرر روایات 15 لاکھ ہونی چاہیے۔ کتنی ہونی چاہیے؟ 15 لاکھ روایات ہونی چاہیے، تب جا کے وہ 1,00,000 کا مقرر اسی کے مطابق ہو جاتا ہے جیسے ہم اہل سنت کا ہے۔ لیکن ان کے ہاں 1,00,000 مقرر ڈال کے کتنی بن جاتی ہے؟ 1,97,000، جو 1% سے بھی کم ہے نا، یعنی 1 گنا سے بھی کم ہے۔ یعنی 2,00,000 اگر آپ فرض بھی کریں تو وہ کہ صرف 1 گنا ان کے یہاں تکرار ہوا ہے، ہمارے یہاں کتنی گنا ہوا ہے؟ 15 بار تکرار ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمارے یہاں اس 4,000 کو محفوظ کرنے کے لیے کتنی چاہیے تھی؟ اب ہم یہ ایک تو تعداد بھی آپ کے سامنے آ گئی، لیکن اب ہم آخری نتیجہ اس سے کیا نکالتے ہیں کہ ہمارے یہاں 450 صحیفے ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی صاحب نے نکالے تھے، جو یہ روایات اس میں تھی۔ کتنی روایات؟ 4,000، خالص تو یہی ہے نا۔ تو ان کے اگر 400 اصول مان بھی لیں دراصل، تو سوال یہ کہ 1,00,000 روایات 400 اصولوں میں کیسے سما گئی؟ ٹھیک ہے، اس وقت تو بہت تھوڑی چھوٹے چھوٹے مجموعے تیار کرنے کا رواج تھا نا۔ تو اگر ہم اپنے اس میتھڈ کو لے لیں، اہل سنت کے میتھڈ کو، تو 4,000 روایات کے لیے کتنے ہمیں چاہیے؟ 400 کتابیں، 450 ہمارے سامنے کتابیں آتی ہے۔ تو گیا کہ پر ہزار کتنی ہو گئی؟ 100 کتابیں ہو گئی نا، 100۔ تو ان کی روایت تو 1,00,000 ہے۔ اب آپ میں سے کوئی مجھے حساب لگا سکتا ہے کہ اگر آپ پر ہزار کے لیے ایک کتاب ہو، تو پھر 1,00,000 کے لیے کتنی کتابیں ہونی چاہیے؟ 1,00,000 کے لیے کتنی کتابیں ہونی چاہیے؟ 1,00,000 میں کتنے ہزار ہیں؟ 100 ہزار 100 ہزار ہے نا، 100,000 سو 100 مرتبہ ہزار آتا۔ جی ہاں، 100 ہزار ہے، تو اب 1,000 کے لیے 100 کتابیں چاہیے۔ تو 100 ہزار کو اگر آپ اس سے ضرب دے دیں تو کتنا بن جاتا ہے؟ 100 کو اگر آپ ہزار سے ضرب دے دیں تو کتنا بن جاتا ہے؟ 1,00,000 سے 1 ایک لاکھ لاکھ بن جاتا ہے، جی 1,00,000 بن جاتا ہے نا۔ جی جی تو گویا کہ کم از کم 1,00,000 کیسے بنا؟
यानी हमारे यहाँ आप में से कोई इस तरह से करे, मेरे पास वो मोबाइल नहीं है। आप 4,000 को पहले तकसीम करो 400 पर। 100। 400 को तकसीम करो 4,000 पर। 400 को तकसीम करो 4,000 पर, तो कितना रिजल्ट निकला? इशारिया एक सौ। नहीं, 400 को तकसीम करो 4,000 पर, नहीं, 4,000 को तकसीम करो 400 पर, कि एक सहीफे में हमें कितनी, मसलन एक ज़ाहिर है हम औसत निकाल रहे हैं। यानी दस। अगर कुल 4,000 रिवायात है, वो 450 सहीफों में थी, तो एक सहीफे में कितनी अंदाजन सौ। हदीसें आ गई? सौ। 100 आ गई ना। जी। तो गोया कि एक सहीफे में 100 आती है, ठीक है। जी। अब एक सहीफे में जब 100 आती है, तो 1 लाख हदीसों के लिए कितने सहीफे चाहिए? 1 लाख सिर्फों के लिए 1000 चाहिए। 1,000 चाहिए, कितनी चाहिए? एक एक हजार जी। और वो कहते हैं हमारे यहाँ उसूल कितने राइज थे? 400 उसूल, बस। ठीक है। तो सवाल ये है कि आपकी जितनी रिवायात ज्यादा है एहले तशय्युह की, फिर तो उसूल 400 नहीं होने चाहिए, कम से कम 1,000 उसूल तो होने चाहिए, कम से कम, जिसमें ये 1 लाख हदीसें समा सकें। क्योंकि हमारे यहाँ 4,000 को भी के लिए भी 450 सहाइफ तो थे ना। तो आपकी 1 लाख हदीसें सिर्फ 400 उसूलों में कैसी आ गई, जबकि उस जमाने में बड़ी बड़ी किताबें लिखने का रिवाज ही नहीं था। तो गोया के, यानी अगर हम इस पूरी हिस्ट्री का खुलासा ये निकालें, तो ऐसा लगता है फैक्ट्स की को देखकर कि ये जो 1 लाख का एक ह्यूज फिगर हमारे सामने आता है, ये उनके यहाँ मुतकदमीन में था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये फिगर बाद में क्रिएट किया गया। आप क्या कहते हैं, यही नतीजा निकलता है या नहीं निकलता फैक्ट्स की रोशनी में, या नहीं निकलता ये नतीजा? जी जी, ऐसे ही है। तकरीबन सही है ना। चलो हम ये मान इस, यानी अगर हम बहुत ही इंसाफ से भी काम ले लें, चलो सारा नहीं, भाई कम से कम आधी रिवायात तो ऐसी हैं जो बाद में बनाई गई, वो मुतकदमीन में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। क्योंकि 1 लाख कोई थोड़ी तादाद नहीं है। 1 लाख बहुत बड़ी रिवायात है, यानी हमारे यहाँ हदीसों की कितनी बड़ी बड़ी किताबें, उन सब, वो भी दरअसल 4,000 रिवायत के लिए लिखी नहीं। तो उनके यहाँ वो जो सॉलिड रिवायत है वो 1 लाख के आसपास है। तो उसके लिए पता नहीं कितनी ज्यादा वो वाक़ करना पड़ेगा। तो इसलिए उनके यहाँ एक बड़ा एक गोया कि यानी मसला ये है कि हदीसी ज़ख़ीरा क़ब्ल अस्तदवीन कैसा था, ये एक खिफा है, खिफा रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ, यानी जब अब कंपेयर टू अहले सुन्नत जब करें, लेकिन अहले सुन्नत क्या ऐसा खिफा हमें नहीं मिलता। वो ज़ुबानी भी हमें उसकी दरसगाहें मिलती है, और तहरीरी भी मिलती है। उनके यहाँ ज़ुबानी तो है ही नहीं, और उन्होंने जान छुड़ा ली कि हमारे यहाँ तो तकिया का ज़माना चल रहा था। फिर तहरीरी भी ये मसला है। तो सवाल ये भी है ना कि जब तकिया का ज़माना चल रहा था, जब ज़्यादा क्लासेस नहीं हो रही थी, दरसगाहें नहीं थी, तो फिर यही 400 उसूल भी कैसे लिखे गए? सवाल तो ये भी फिर बनता है ना, इन्हीं 400 उसूलों पे भी बनता है। क्योंकि अगर आप इन आइमा की हिस्ट्री पढ़ो ना, मसलन हम सिर्फ शुरू के आइमा को ले लेते हैं, इमाम बाकिर को, इमाम जाफर सादिक को, तो इन लोगों पे ठीक ठाक पाबंदियां थी, इनको इनको मिलने ही नहीं दिया जाता था किसी को। और यही जवाब है उस एतराज का भी जो आपसे कोई कर सकता है कि आपके मुहद्दिसीन ने इन अइमा से रिवायत क्यों नहीं ली, ये तो बड़े बड़े लोग थे। इमाम ये कोई छोटे लोग नहीं थे, ये वाकई अहले इल्म थे। ज़ाहिर है नबी अलैहि सलाम का ख़ानदान सादात कैसे आलिम नहीं होंगे? इमाम बाकिर बहुत बड़े इमाम थे, बहुत बड़े उस्ताद थे और बहुत बड़े आलिम थे। इमाम जाफ़र सादिक के, ये सारे ठीक ठाक लोग थे। इमाम जाफ़र सादिक से तो मेरे ख्याल में इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने भी पढ़ा है कुछ ना कुछ। अब ये लोग ये हमसे भी सवाल करते हैं कि आप लोग कहते हैं कि हम अहले बैत के बड़े मुहिब हैं, तो आपकी बुखारी में अहले बैत से रिवायत क्यों नहीं? तो हम उनको यही जवाब देते हैं कि इन लोगों ने, ये लोग खुद तो थे बड़े आलिम, लेकिन मसला ये था उनको तदरीस की इजाज़त ही नहीं मिली हुकूमत की तरफ से। इनके शागिर्द तैयार ही नहीं हुए। जो थोड़े बहुत लोग उनके पास आते थे, बस वही था। उनके यहाँ खुलेआम उनको तदरीस, कहाँ उनको इजाज़त मिलती थी? हुकूमत वाले डरते थे। तो जब एक आदमी ख्वाह बड़ा आलिम हो, मसलन एक उस्ताद है वो बहुत बड़ा आलिम है, लेकिन मसला ये जब वो तदरीस करेगा ही नहीं, तो आगे उसके शागिर्द कैसे तैयार होंगे, उसके अक़वाल कैसे लिखे जाएंगे? मसलन इसको अगर हम सहाबा पे थोड़ा सा अप्लाई करें,
دیکھو حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ روایت مروی ہے، لیکن حضرت ابو بکر حضرت عمر سے کمپیئر ٹو حضرت ابو ہریرہ بہت تھوڑی ہے۔ حالانکہ زیادہ عرصہ تو حضرت ابو بکر حضرت عمر نے گزارا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنے حضرت ابو ہریرہ سے دگنی یا تگنی تو حضرت ابو بکر حضرت عمر سے ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ واقعی وہ آپ علیہ السلام کی روایات کے عالم زیادہ تھے حضرت ابو ہریرہ سے، لیکن مسئلہ یہ وہ خلیفہ تھے، وہ حکمران تھے، انہوں نے کوئی پڑھایا ہی نہیں، تو جب پڑھایا ہی نہیں تو ان سے آگے کسی نے لیا ہی نہیں۔ تو مسئلہ تو اصل میں یہ نہیں ہوتا کہ آدمی بڑا کتنا عالم ہے، اصل میں کہ ان سے لیا کس نے ہے نا۔ جب ان سے کسی نے لیا ہی نہیں ہوگا تو ان کا علم تو انہیں کے ساتھ رخصت ہوگی نا۔ اس لیے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان بڑے بڑے صحابہ ہو کر بھی ان سے روایت تھوڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک نبی علیہ السلام کے زمانے میں کتنے چھوٹے صحابی تھے۔ حضرت عبداللہ ان سے زیادہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس ان سے زیادہ ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اسی کام کے لیے خود کو فارغ کیا تھا۔ تو گویا کہ یہ آئمہ بہت بڑے عالم تھے، بہت کچھ تھا ان کے پاس، نہ تو اہل سنت میں ان سے کچھ زیادہ حدیثیں مروی ہے کیونکہ ان پہ پابندیاں تھیں۔ تو سوال یہ کہ جب اہل سنت ان سے نہیں لے سکے تو شیعہ کیسے لے سکے؟ یعنی یہاں تو اصل بنیاد ہی خراب ہو جاتا ہے، بنیاد میں ہی مشتبہ پڑ جاتا ہے کہ واقعی یہ 400 اصول بھی لکھے گئے تھے نہیں لکھے گئے تھے، کیونکہ اگر تھوڑی بہت ان کو اجازت تھی تو پھر تو اہل سنت کو ان سے زیادہ چیزیں لینی چاہیے، کیونکہ اہل سنت ان کا بڑا رسپیکٹ دیتے تھے ان کو، اور ان کے یہاں بڑا احترام تھا ان کا۔ تو جب سنی شاگردوں کو بھی نہیں آنے دیا جاتا تھا، جو سنی مسلم سنی محدثین تھے ان کو بھی بادشاہ ملنے نہیں دیتے تھے، تو جن پہ تھوڑا بہت تشیع کا الزام تھا ان کو کیسے جانے دیتے؟ ان سے تو وہ اور ڈرتے تھے کہ ان کے معتقدین ہیں، ان کے ایک نعرے پہ یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے۔ تو میں نے جو اس موضوع پہ تحقیق کی ہے، میرا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان آئمہ نے اگر روایات کی بھی ہے، کسی کو بتائی بھی ہے، تو وہ انتہائی تھوڑی ہے، باقی سارا وضع کی گئی ان کے نام پہ۔ وہ وضع دراصل کیونکہ ان کے لیے وضع کرنا آسان بھی ہو گیا نا۔ مثلا اب ایک آدمی ہے، وہ امام جعفر صادق کے پاس آئے، ایک یا دو بڑی مشکل سے آئے، اب امام جعفر صادق نے انہیں کتنی باتیں کی کوئی نہیں پتا، لیکن مسئلہ یہ کہ انہوں نے جا کر وہ لوگوں کو بتایا کہ امام جعفر صادق سے میں مل کے آیا، انہوں نے مجھے 1,000 روایات بتائی تھی، 1,000 روایت، اب کون اس کو پروف کرے؟ تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان ائمہ کے نام کو بڑا یوز کیا گیا، لیکن ان سے حقیقت میں کتنی حدیثیں مروی تھی، کون مل کے آیا تھا، کیا ہو گیا تھا، یہ ایک گویا کہ تاریخ میں، موجود تاریخ میں اس کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا، اس کی ویریفیکیشن نہیں ہو سکتی، مسئلہ یہ ہے۔ تو اس لیے ان کے اگر ہم یہ آدھی روایات بھی اصل فرض کر لیں پھر بھی ان کی ویریفیکیشن نہیں ہو سکتی، لیکن کمپیئر ٹو اہل سنت ہمارے یہاں ویریفیکیشن بڑی آسان ہے۔ آسان کیسی ہے؟ مثلا آپ کوئی بھی محدث لے لیں، امام بخاری کو لے لیں، بھائی ان کے کتنے شاگرد تھے، کون کون ہیں، ان کے نام ہمیں معلوم ہے، کہاں ان سے پڑھا، کس زمانے میں پڑھا، کس جگہ بیٹھ کر پڑھا، سارا ہمیں معلوم ہے، کیونکہ کھلے عام مجالس لگتی تھی نا۔ لیکن ان کے ہاں یہ آپ یہ بھی ویریفائی نہیں کر سکتے کہ ان کا جو فلاں شاگرد ہے وہ کب ان سے ملنے جاتا تھا، ان کے گھر پہ تو پہرے ہوتے تھے، ان کے گھر پہ تو کوئی آنے ہی نہیں دیتا تھا، تو اس کو کیسے آپ ویریفائی کریں گے؟ تو ایک بڑا مسئلہ ہے اہل تشیع کے اس حدیثی ذخیرے میں، ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ اور یہاں ایک بار چل کافی دیر تو نہیں ہو گئی، چلو ایک اور بھی آخری بات میں نے یہاں ایک اور بات بھی کی تھی، جو ہے تھی ایک، آپ اس کو مزاحیہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک سوال تو بنتا ہے نا۔ سوال یہ ہے کہ دیکھو آپ علیہ السلام کی کل حدیثیں کتنی ہیں؟ 4,000، ہم نے جو اس کا بالکل سولڈ روایت لی ہے، تو 4,000 کو روایت کرنے والے روات صحابہ کتنے ہیں؟ اور جو شروع میں نے آپ کو بتایا تھے 1,000 یا 1,500 کے آس پاس نا، 1,500 سے 2,000، تو گویا کہ 4,000 روایات کو لینے کے لیے کم از کم 1,500 صحابہ، یا کم از کم آپ مزید کم کرو 1,000 صحابہ تو ہے نا جنہوں نے 4,000 روایات کو لی۔ تو سوال یہ ہے کہ جو متقدمین کی کتابیں ہیں، متقدمین کے اہل تشیع کی روایات ہیں، وہ کل 25,000 ہے نا سولڈ، تو 25,000 روایت کو کرنے کے لیے کتنے روات چاہیے؟ جب 4,000 کے لیے 1,000 ہے تو 25,000 کے لیے اب کتنے ہزار چاہیے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو کتنے زیادہ بنتے ہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ائمہ کے شاگرد بھی بہت تھوڑے ہمیں ملتے ہیں، یعنی یہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ بہت تھوڑے لوگوں نے اتنا ہیوج بہت بڑا فگر نقل کیا ہے، یہ عقل بھی اس کو نہیں مانتی، بڑا ایک مسئلہ ہے۔ بات بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی جی اور پھر اس میں ایک اور یعنی ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام کے کل ارشادات کتنے ہیں؟ 4,000، ٹھیک ہے،
آپ کی پوری زندگی کے اقوال کو بار بار جو آپ بولے ہیں، جو آپ نے تبلیغ کی ہے، جو آپ نے صحابہ کو تعلیم دی ہے، حدیثیں کہی ہیں، شب و روز آپ ظاہر ہے کتنے زیادہ آپ بولتے تھے نا آپ علیہ السلام. صبح بھی آپ دعوت دیتے تھے، شام کو بھی، رات کو بھی، مجموعے میں بھی جا کر صحابہ کو تعلیم بھی دیتے تھے. ان سب کو ملا کر وہ 4,000 اقوال بنے مثلا. ایک تو 4,000 اگر اقوال، اب آپ علیہ السلام کی عمر مبارکہ کتنی تھی؟ 63 سال. 63 سال. تو اب اس میں آپ علیہ السلام نے 23 سال کے عرصے میں یہ 4,000 اقوال بولے، 23 سال کے عرصے میں. تو ان آئمہ سے یہ جو 25,000 یا 1 لاکھ روایات ہے، اگر اس میں سے، یعنی میں نے اس میں، خیر وہ کافی لمبا ہو جائے گا، آپ کنفیوز ہو جاؤ گے، آپ اس میں پڑھو بھی، دلچسپ سی بات ہے. جس کا خلاصہ میں نے یہ نکالا کہ جو ہے نا، کل ملا کے وہ کوئی 138 سال چاہیے یہ کلمات بولنے کے لیے. ان آئمہ بیچاروں کی عمر ہی اتنی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی وہ ہر طرح سے ایک غیر معقول قسم کے فیکٹ سامنے آتے ہیں، کیونکہ روایات ہی اتنی زیادہ ہے. یعنی اگر آپ حدیثی ذخیرے کو دیکھیں، اصول کو، جو حدیثی ذخیرہ کتابوں سے پہلے تھا، اس میں بھی فیکٹس ساتھ نہیں دیتے. اگر آپ مجالس دیکھیں پھر بھی فیکٹ ساتھ نہیں دیتے. اگر آپ ان کے شاگرد دیکھیں جو خود وہ مانتے کہ ان کے شاگرد تھے، اس میں بھی فیکٹ ساتھ نہیں دیتے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ان کے اقوال کو دیکھیں اور ان کی عمر کو دیکھیں تب بھی فیکٹ ساتھ نہیں دیتے، کیونکہ اقوال بہت زیادہ ہے، عمر تھوڑی ہے کمپیئر ٹو نبی علیہ السلام. یعنی اگر آپ نبی علیہ السلام کے اقوال کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہر اعتبار سے اس میں ایک ایسا مسئلہ ہے جو پرابلم ہی پرابلم ہے. اس لیے تو شیعوں کے ہاں اس ٹاپک پہ بہت برا منایا جاتا ہے کہ الکافی سے پہلے ہماری ہسٹری کو نہ چھیڑو. اور یہ باقاعدہ لکھا ہے ایک شیعہ محقق نے، احمد الکاتب ایک شیعہ محقق ہیں. انہوں نے کہا جب ہم عراق کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے تو ہمارے یہاں اس پہ پابندی تھی کہ الکافی سے پہلے جو ہسٹری ہے اس پہ کسی نے تحقیق نہیں کرنی. اس پہ آپ لوگ تحقیق نہ کرو، کیونکہ ان کو بھی مسئلہ ہے کہ یہ پرابلمز ہے. اس لیے وہ اس تاریخ میں جاتے ہی نہیں. وہ اپنی تاریخ الکافی سے شروع کرتے ہیں. الکافی کتاب ہے، سامنے ہیں، حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. اس کے بعد دوسری کتاب، تیسری کتاب ہے. 2 لاکھ کا مجموعہ ہے. بڑے خوش ہیں کہ ہمارے پاس 2 لاکھ روایات ہے، ائمہ کے اقوال ہے، اور دیکھو ہمارے پاس ائمہ کے سب کچھ محفوظ ہے. تو بڑا زبردست. لیکن مسئلہ یہ کہ اس سے پہلے کیا تھا، یہ ایک ایسا اندھیرا ہے جس میں تاریخ کے اس اندھیرے سے وہاں نکال کے لانا ان 2 لاکھ روایات کو، وہ گویا کہ بہت ہی مشکل کام ہے. لیکن ہمارے یہاں کوئی مشکل نہیں. ہمارے اہل سنت کی ہر چیز، ہر چیز اور اتنی واضح ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس پہ تو ہمارے اہل سنت کے حدیثی ذخیرے کو اتنا بار بار اس تحقیق کی بھٹی سے گزارا گیا ہے کہ آپ بندہ حیران ہوتا ہے کہ اتنا گزار کے وہ کتنا سالڈ ہے. یعنی میں ایک مثال دیتا ہوں، شاید آپ کو اساتذہ نے بتائی ہو. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، ہمارا یہ سبق پورا ہو گیا تو میں صرف آخر میں ایک دو باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں. جو یعنی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہے، وہ امام بخاری، امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد تھے، حمام بن منبہ. تو بن حمام بن منبہ تھے، انہوں نے ایک صحیفہ لکھا حضرت ابو ہریرہ کی روایات کا. ٹھیک ہے. وہ جو صحیفہ حمام بن منبہ ہے اس کو مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے روایت کے طور پر لیا ہے. ظاہر ہے امام احمد بن حنبل اور امام بن منبہ کے درمیان بڑا واسطے ہیں. وہ انہوں نے روایت سے لیا، یعنی امام مسند امام احمد نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے، پھر وہ جا کر انہوں نے امام بن منبہ سے انہوں نے، تو کہا کہ وہ صحیفہ انہوں نے روایتاً لیا ہے مسند احمد میں. وہ صحیفہ پتہ نہیں کہاں تھا، مسند احمد امام احمد بن حنبل تک نہیں پہنچا تھا، لیکن ان کو ان کی روایات زبانی پہنچی تھی. ٹھیک ہے. اب یہ جو حمام بن منبع والا صحیفہ ہے یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو ملا. تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس صحیفے کو جو مسند احمد نے جو روایتاً نقل کیا تھا اس کے ساتھ کمپیئر کیا. یہ کل کوئی 118 یا 120 کے قریب روایات تھی. انہوں نے بڑی دلچسپ اس کی کمپیریزن اس پہ لکھا ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی، اس کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا. تو انہوں نے جب اس کو کمپیئر کیا، اس کو دیکھا، تو انہوں نے دیکھا کہ مجھے کسی جگہ کوئی بھی فرق نظر نہیں آ رہا. یعنی جو چیز حمام بن منبع نے خود لکھی ہوئی تھی پھر وہ ان کے خاندان میں چلتی رہی، محدثین کے پاس نہیں آئی. حمام بن منبع نے اس شاگردوں کو پڑھائی جیسے میں نے آپ کو پڑھایا. اب آپ میری زبانی آگے باتیں زبانی نقل کرو، زبانی نقل کرو، پھر کسی کو جا کر میرا یہ مضمون ملے
اور پھر آپ والی باتیں اور اس مضمون میں جب یکجائی ہوگی، یہ بالکل آپس میں ایک جیسے ہوں گے، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ لوگوں نے کوئی غلط بیان ہی نہیں کی۔ تو اس طرح سے جب انہوں نے کمپیئر کیا، تو جو روایتاً امام احمد بن حنبل تک پہنچا تھا، جو حمام بن منبع کا اصل صحیفہ تھا، وہ بالکل سیم ٹو سیم تھا۔ اور یہ بہت عجیب و غریب ہے۔ بلکہ اس سے عجیب و غریب بات کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے نا، قیصر کو لکھا، کسرا کو لکھا، نجاشی کو لکھا۔ اب اس زمانے میں کوئی فوٹو کاپیئر تو تھے نہیں نا کہ اس خط کی فوٹو کاپی تیار کرے، نہیں، خط آپ علیہ السلام نے لکھا، صحابی کو دے دیا کہ جا کر دے دو، وہ خط بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ کچھ نے تو پھاڑ دیا، جیسے کسرا نے پھاڑ دیا ایک دو، اب وہ خطوط بھی بعد میں مل گئے۔ وہ جو خطوط بعد میں ملے ہیں، جو ان امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ نے جو روایتاً وہ روایت کی تھی، ظاہر ان کے پاس خطوط تو تھے نہیں، خطوط تو نبی علیہ السلام بیچ چکے تھے، لیکن صحابہ نے ان کا مضمون یاد کیا تھا نا۔ پھر صحابہ نے اپنے شاگردوں کو بتایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، چلتے چلتے امام بخاری تک آ گیا۔ تو وہ خطوط اور وہ بخاری شریف میں جو نقل ہوئے، بالکل سیم ٹو سیم۔ تو اس طرح سے ہمارے ہاں ہر طرح سے جب آپ اس کو کمپیئر کرتے ہو، جب اس کی مختلف معیارات پہ اس کو پرکھتے ہو، تو کافی عجیب و غریب فیکٹ سامنے آتے ہیں جو اس کے صحت کی تصدیق کرتے ہیں۔ لیکن اہل تشیع کا یہ بہت سارے پرابلمز ہے تعداد کو لے کر، اس کی باقی چیزوں کو لے کر، ان کے ابھی تک کوئی ایسا پروف سامنے نہیں آیا۔ ایون اگر الکافی کو بھی لے لیا جائے، باقی کتابوں کو چھوڑ بھی دیا جائے، وہ صرف الکافی کو بھی اس کی تدوین سے پہلے ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ بڑا مسئلہ ہے، کم از کم موجودہ تاریخ کی روشنی۔ اب یہ کچھ نہ کچھ بحث سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی جی سر جی، بہت زبردست۔ چلو جی، تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل ہم تھوڑے سے کچھ مزید بھی کچھ متفرق سے اس طرح کے مباحث پڑھیں گے۔ پھر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو یہ مضمون دے دوں گا، پھر آپ اس مضمون کو بھی پھر پڑھ لینا، تو انشاءاللہ یہ موضوع مزید بھی پھر کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جی، جزاک اللہ۔ بہت ٹھیک ہے، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام علیکم۔ السلام۔